सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा, इसलिए यारे बद मारे बद से ज्यादा बुरा। अजमाइन अम्मा बाद, तब हज़रात मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं, शुक्रिया के भी मुस्तहिक़ हैं कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ में ख़त्म नबूवत ने अपनी रिवायात को कायम रखते हुए अशरे ख़त्म नबूवत और अशरे ख़त्म नबूवत के दौरान बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम पूरे मुल्क में किया है, जिनमें एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अल्लाह करे बहुत बड़ी हो, सियालकोट में 10 सितंबर को मुनक़्क़िद हो रही है। उसकी तैयारियाँ इर्द गिर्द के तमाम अज़ला में और सियालकोट में जारी हैं। उस हवाले से ये मीटिंग है। तो कुछ 10-15 मिनट होंगे बात करने के। मेरा आपको पता है मैं किस्से कहानियाँ ज़्यादा बयान किया करता हूँ, और कर्न अव्वल में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर में और ताबईन के दौर में जो वाइज़ होते थे ना, उनको कहते भी क़ास ही थे। हदीस में क़ास का लफ्ज़ है, किस्सा गो। तो किस्सा कर्न अव्वल में वाइज़िन के लिए क़ास का लफ्ज़, किस्सा गो का लफ्ज़ बोला जाता था। तो मैं भी किस्से कहानी बयान करता हूँ। तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से 2-3 वाक़यात आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा, रिकॉर्ड के लिए भी और ये बताने के लिए कि आज तो अब तो कोई मुश्किल नहीं है, जलसा करना मुश्किल नहीं है, जुलूस निकालना मुश्किल नहीं है, बात करना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक ज़माना हमने गुजारा है कि नाम लेना भी मुश्किल होता था, नाम लेना भी मुश्किल होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, शेरावाला बाग में जलसा था, मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे, बाग में ख़िताब फरमाना था। तो ख़िताब से पहले DC साहब का आर्डर आ गया कि आपने अहमदियों को कुछ नहीं कहना। इस ज़माने में माहौल ये था, आपने क्या कादियानियों को कुछ नहीं कहना, अहमदियों को कुछ नहीं कहना। तामील भी हो गई। हज़रत ने खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ते कहने लगे जी मैं तो आया था, अब ये होता है फ़न, मैं तो आया था, मैंने ये बात भी करनी थी, ये भी करनी थी, ये भी करनी थी, ये भी करनी थी, ये भी कहना चाहता था, ये भी सोच कर आया था, ये भी सोच कर आया था। 5-7 बातें गिनी, सरकार कहते नहीं करनी, नहीं कर दे। सारी करनी, सारी बातें। मैंने ये भी कहना था, ये भी सोच कर आया था, ये भी देख कर आया था, ये भी बात भी करनी थी, ये भी मुझे करनी चाहिए थी। 5-7 बातें गिनी और फिर मैं सरकार कहते हैं नहीं करनी, अपा गैर सियासियाँ हम तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, अपा नहीं करते। तो मेराज शरीफ पे तकरीर की थी। ये हमारा वो दौर भी गुजरा है कि जब पाबंदी होती थी, आप कादियानियों का नाम नहीं ले सकते, जलसा होता था तो रुकावटें होती थी। मैं उस हवाले से 2-3 ये तो मैंने ये जो गल दिया है तो 2-3 वाक़यात अर्ज़ करना चाहूँगा। इसी गुजरांवाला के हवाले से 53 की तहरीक ख़त्म नबूवत में हमारे बड़े मुजाहिदीन थे, लेकिन एक बड़े मुजाहिद आप लोगों में से कई ने देखा होगा, चौधरी गुलाम नबी साहब मरहूम, जिन्होंने देखा वो जानते हैं। मैं तो उनके साथ उन्होंने किस्सा सुना, मैं कारकुनों से बताना चाहता हूँ काम होता कैसे है। लाहौर में मार्शल लग गया था, लेकिन जुलूस भी निकालना था मार्शल लॉ में और कर्फ्यू में। समझ में आ रही है बात? कर्फ्यू देखा कभी? हमने तो बहुत भुगते हैं। मार्शल लॉ में और कर्फ्यू में जुलूस निकालना था, लोग तैयार थे घरों में, पैर करना किसने करनी थी। तो इस साल मरूम ने मुझे खुद सुनाया किस्सा। मैं तो 5 साल का बच्चा था, मैं अपनी बात को, मैं तो 5 साल का बच्चा था, फिर भी नारे लगाया करता था गखड़ में। शलवार नहीं होती थी, कुर्ता होता था, नारे लगाया करते थे कादियानियों के खास, मुझे याद है। तो चंद साहब ने बताया कि मार्शल लॉ है, कर्फ्यू है, लेकिन जुलूस निकालना है। अब सब लोग तैयार हैं, लेकिन पहल कोई करेगा तो होगा ना। कहते हम 3-4 आदमियों ने मशवरा किया, चलो यार बिस्मिल्लाह करो, देखी जाएगी। बाहर निकले रोड पर, ख़त्म नबूवत इदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। तो 10 आदमी आए, 20 आदमी आए, आहिस्ता आहिस्ता जुलूस जब बन गया ना, तो हमने अपने झंडे साथियों को पकड़ाया खुद के दरमियान बस बचना भी था। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह एक बात ये भी फरमाया करते थे, काम करना मकसद है, फंसना मकसद नहीं। फंसना मकसद, काम करो, फंसो नहीं, जरूरी चेक नहीं फंसाना, लेकिन काम करना है। ये वो कहते थे हमने जुलूस जब देखा ना, दिल बन गया है, चुप कैसे जुलूस चल पड़ा, फिर जो हुआ हुआ। ये
تحریک اس دور میں یہ انداز تھا. ایک گجرانوالہ کے تاریخی واقعہ میں اپنا ذاتی بھی عرض کرنا چاہوں گا. یحییٰ خان نے جب مارشل لگایا تو سارا کچھ منسوخ کر کے سب کچھ یحییٰ خان بیٹھ گئے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی ختم نبوت کے بھی شہر کے امیر رہے ہیں، احرار کے بھی رہے ہیں، جمعیت کے بھی رہے ہیں. ہمارے بڑے اکابر میں سے ہماری تربیت انہوں نے کی ہے، تحریکی تربیت انہوں نے کی. یہ سچی بات ہے جی. یہ پونڈا والے مسجد میں خطیب ہوتے تھے. یہ اب تو بریلوی حضرات کے پاس ہو، سب ہمارے پاس ہی. حضرت شیخ نے ماشاء اللہ لگا ہی ہے، اگلے دن یا تیسرے دن جمعہ تھا، حضرت شیخ نے چڑھائی کر دی قادیانیوں کے مسئلے پر. اب شام سے پہلے گرفتار ہو گئے، گرفتار بھی ہوئے ماشاء اللہ کے ساتھ. ماشاء اللہ کی گرفتاری آپ کو پتہ ہے بڑی سخت ہوتی ہے، میں نے بھی بھگتی ہوئی ہے. خیر گرفتار ہو گئے. اب مسئلہ آ گیا کہ وہ تو گیا جو ہے کرنا چاہیے تھا، وہ بس الگ بات. لیکن قادیانیوں کے خلاف تقریر فرمائی ہے تو آپ کو گرفتار ہو گئے ہیں. اور گرفتار بھی کس کے ساتھ ہوئے ہیں؟ ماشاء اللہ کے ساتھ. حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں انہی دنوں یہاں کچھ سال ہو گیا مجھے آئے ہوئے، اس وقت میں 69 میں آیا تھا یہاں، تو مولانا کی خدمت میں تھا میں. تو حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نے مجھے بلایا، یار بات یہ ہے پھنس گئے ہم. اگلے جمعے پہ اگر قادیانیت پہ تقریر نہ ہو تو ہماری شکست ہے. مولوی ڈر گئے، اور تقریر ہوگی تو مولوی گرفتار ہوگا، پھر ہر جمعے پہ ایک مولوی گرفتار کرنا پڑے گا. یہ مستقل مسئلہ بن جائے گا. سمجھ گئے بات؟ اگر اگلے جمعے پہ اس ممبر پہ ختم نبوت تو تقریر نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرنڈر ہو گئے. اور اگر تقریر ہوئی تو بندہ گرفتار ہو جائے گا، پھر ہر جمعے پہ مولوی دینا پڑے گا. یہی کمرہ مولانا کا کمرہ تھا. کہتے میں نے ظاہر یار یہ کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا دیکھ لیں جیسے فرماتے. کہتے ہیں یار تقریر بھی ہونی چاہیے، پھنسنا بھی نہیں چاہیے. تقریر بھی برائیوں پر ہونی چاہیے، ختم نبوت پر ہونی چاہیے، پھنسنا بھی نہیں چاہیے. میں کہ جیسے فرمائے. یہ تو کرنی ہے حاضر سن. یہ سن 69 کی 68 کی بات کرو. یعنی میری نظر میں تم ہو کہ تم یہ کر لو گے، تقریر بھی کر لو گے، پھنسو گے بھی نہیں. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلا جمعہ میں نے پڑھا، وہ 1 گھنٹہ تقریر کی، پوری تقریر ختم نبوت کی قادیانیوں پہ کی، لیکن ہوش حواس میں تھے. تقریر میں ہوش حواس قائم رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. بات میں نے کی تقریر کر کے فارغ ہوئے. اب مجھے خدشہ تھا کہ گرفتار تو میں ہوں گا، لیکن ہفتہ بھی گزر گیا، اتوار گزر گیا، سوموار گزر گیا. ہمارے مہتاب علی شاہ صاحب ہوتے تھے انسپیکٹر، یہ ہوتے تھے CID کے. اسی منگل کو یا سوموار کو مجھے ملے. کہتے یار کیا کیا آپ نے؟ میں نے کیا ہوا؟ کہتے PDSP کے زمانے میں ہوتے تھے، کیس تیار کرتے تھے. 3 دفعہ آپ کی کیسٹ سن چکا ہے کہ کس جملے پر کیس بناؤں. کہتے 3 دفعہ PDSP آپ کی تقریر سن چکا ہے، وہ ان کے عملے کے تھے. کہتے کن جملے کیس کس پہ بناؤں؟ تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے بھائی. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حواس باختہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. حواس میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے. یہ تربیت ہماری کس نے کی تھی؟ حضرت مولانا محمد علی جانی رحمۃ اللہ علیہ نے. کل بھی کرنی ہے، ہنسنا بھی. یہ خاص فن ہے. ایک واقعہ اور سنا تو میں لمبا ہم چور بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. ایک واقعہ اور سن 84 کی تحریک ختم نہیں ہوتی. ہر طرف ناکہ بندی تھی ہمارے شہر کے. ایک بھائی فوت ہو گیا ہمارا، 2 حیات ہے، اللہ پاک سلامت رکھے. پنڈی پہنچنا تھا، میں تو پہنچ گیا تھا 1 دن پہلے. میں اپنا واقعہ نہیں چلاتا، وہاں میرے ساتھ بھی بڑا لمبا واقعہ ہو، لیکن الحمدللہ پہنچے. جو کچھ کیا. ہمارے یہاں سے 3 ساتھی، قاری محمد یوسف عثمانی صاحب، عبد المتین چوہان مرحوم، اور ہمارے امان اللہ قادری صاحب. یہ 3-4 ساتھی یہاں سے صبح چلے. پنڈی جانا ہے، وہاں سب نے، سارے ملک نے اکٹھا ہونا تھا، جیسے آپ سیالکوٹ میں سارے ڈویژن نے اکٹھا ہونا. راستے میں ناکہ بندی، چناب پر
جہلم پر ہر جگہ جگہ ناکہ بندی، جو داڑھی والا ملے تو اتار دیں. ان کو جہلم پہ اتار دیا کسی کی طرح ہے. خیر اتار دیا. اب یہ جانا بھی ہے، کوئی بس والا بٹھانے کو تیار نہیں ہے. پولیس والے جہاں دیکھتے ہیں اتار دیتے ہیں. یہ ان کو دینے میں اتارا گیا تھا. دینے میں اچھا یہ تو وہ دینے میں اتار لیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، کوئی بس والا بٹھا نہیں رہا. انہوں نے ایک بس کے دیکھیں جذبہ کسے کہتے ہیں، ایک بس کے کنڈکٹر سے کہا یار تم نے اوپر باردانہ باندھا ہوا ہے. باردانہ سمجھتے ہیں؟ بوریاں. اس باردانہ باندھا ہوا ہے کوئی. ٹھیک ہے اچھا وہ ایسا کرو، ہمیں ہمارے ساتھ سودا کرو، پیسے دیں گے، تم ہمیں باردانے میں باندھ دو. ہمیں اوپر باردانے میں باندھ کے تو لے جا، تمہاری مہربانی. ہم نے ختم النبوت کے ایک پروگرام پہ جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا. یہ باردانے میں اندر تینوں چاروں اب وہ جو بھی تھا بولے، اب وہ بس کے اوپر لے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ باردانہ مرچوں کا تھا. باردانہ گندم کا نہیں تھا. لیکن یہ گئے. یہ جذبہ اسے کہتے ہیں، عزم اسے کہتے ہیں. تو یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، جب پابندیاں ہی پابندیاں تھیں. ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں بھی کام کیا. ہمیں تو بہت آسانی ہے، ہمیں تو صرف جانا ہے، وقت نکالنا ہے، جانا ہے، نعرے لگانے ہیں اور جو تقریر سن کے واپس آ جانا ہے. تو یہ میں درخواست کروں گا اسی جذبہ ایک بات کر سکتی یہی جذبہ جو نہیں، یہ جذبہ کہہ دیں یا جنون کہہ لیں، جذبہ کہہ لیں یا جنون کہہ لیں، اسی جذبے اور جنون کی برکت سے اب تک ہم اس محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ڈھیلے پڑ گئے تو گئے، ڈھیلے پڑ گئے. پہلوان جب اکھاڑے میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو پھر لڑنے کا قابل نہیں رہتا. اپنی صلاحیت بیٹھ کے کرتے رہو. یہ ہم بیٹھ کے نکال رہے ہیں، جلسے جو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، بیٹھ کے نکال رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں. تو میری درخواست ہے کوشش کریں گجرانوالہ کی روایات کے مطابق ہم اپنے اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں. ہمارے ایمان کا مسئلہ بھی ختم النبوت پہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. کوئی بھی جماعت ارار والے کریں، ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اپنے ایمان کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے. اور یہ محاذ بڑا سخت، میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ سب سے سخت محاذ ہے. باقی محاذوں پہ آپ ہماری لڑائی آپس میں ہوتی ہے نا. یہاں لڑائی آپس میں نہیں ہے. بھائی ہمارے کئی سب ٹھیک کہہ رہے تھے، ہماری لڑائی امریکہ سے ہے، بین الاقوامی اداروں سے ہے، اسرائیل سے ہے، یورپی یونین سے ہے، IMF سے ہے. پیچھے کھڑے ہیں. جتنی قوتیں مؤثر ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. میں یہ دو ٹوک عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی مؤثر قوتیں ہیں وہ مرزائیوں کے ساتھ ہیں. میڈیا ان کے ساتھ ہے، عالمی لابیاں NGOs ان کے ساتھ ہیں، بین الاقوامی ادارے ان کے ساتھ ہیں، مغربی قوتیں ان کے ساتھ ہیں. ہمارے پاس صرف دو قوتیں. یہ بات اچھی طرح میری ایک کارکن کی بات نوٹ، ہمارے پاس صرف دو قوتیں ہیں. ایک یہ کہ ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ اس مسئلے پر ہم اکٹھے ہیں، ہم ہر مسئلے پہ لڑتے ہیں، لیکن ختم النبوت کے مسئلے پہ پوری قوم بحیثیت قوم یہ وحدت شو کرنا ہمارا ہتھیار ہے. جس دن یہ وحدت ختم ہوگی، ہمیں دنیا کو بتانا نہیں، بتاتے رہنا ہے کہ اس مسئلے پر، ختم النبوت کے مسئلے پر اور ناموس رسالت کے مسئلے پر ہم کیا ہیں، ایک ہے. وحدت کا اظہار یہ ہماری قوت ہے. اور دوسرا اسٹریٹ پاور. آج کی دنیا میں لابد اور اسٹریٹ پاور یہ دنیا کا بڑے ہتھیار. ہمارے پاس وحدت ایک ہتھیار ہے اور دوسرا ہتھیار کیا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. ان دو ڈنڈوں نے
جو بین الاقوامی دنیا کو روکا ہوا ہے. اس لیے اس کو قائم رکھیں، وحدت کو قائم رکھیں اور اسٹریٹ پاور کو قائم رکھیں. یہ ہمارے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں. عالم اسباب میں ہمارے پاس اپنی جدوجہد کے لیے قادیانیوں کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں، یورپی یونین ہمارے کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ دو ہتھیار ہمارے، اس کو قائم رکھیں، مضبوط بنائیں. اور کے جو پروگرام ہے سیالکوٹ کا، اتنا حصہ بھی ڈال سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ. خاص بات ہے. اب یہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ختم الوت تو غیر سیاسی جماعت ہے. آپا غیر سیاسی ہیں، آپا غیر سیاسی ہیں. نہ ووٹ مانگنا نہ لینا، یہ ہمارا منشور ہے. میں ختم الوت کی بات کروں، اپنی نہیں کر رہا ہوں. میں بھی ان کا ساتھی ہوں. لیکن 70 کی ختم الوت تحریک میں حضرت والا مفتی محمود صاحب کھڑے تھے اور مقابلہ کس سے تھا؟ بھٹو سے. مفتی صاحب کے مقابلے میں ذوالفقار علی بھٹو خود کھڑے تھے، مقابلہ ان سے تھا. تو حضرت مولانا جلندری کمپین پہ چلے گئے. جلسہ تھا وہ حاصل آباد پارک میں، بہت بڑا جلسہ تھا. وہاں لوگوں نے کہا یہ تو غیر سیاسی لوگ ہیں، یہ کیا تقریر کریں گے؟ انہوں نے تقریر کی، کہا کہ آپ غیر سیاسی، آپ نہ الیکشن لڑنا ہے نہ ووٹ مانگنا ہے. کسی کو کہ محمد علی تو کدھر آیا پھر؟ کہتا میں ووٹ نہیں مانگ رہا، میں کمپین نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا. میں نے کو پوچھے محمد علی یہ تو اس حلقے جو ہوئے تو ووٹ کینوں دیں گا؟ میں کہوں گا مفتی محمود دوں گا. صرف یہ دسنا ہے. میں نے کو پوچھے محمد علی تو اس حلقے جو ہوئے تو ووٹ کینوں دیں گا؟ تو ووٹ دینا تو میرا حق ہے نا. میں دسوں مفتی محمود دوں گا. کیوں؟ پھر آگے تکلیف. اللہم صلی علی سیدنا